अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। एक तरफ आप लोग जानते हैं हुकूमत की तरफ से आज CPEC के 10 साल पूरे होने पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हैं और ऐसे मौके पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया है बाजौड़ में, जहां पर दहशतगर्दी का ये जो वाक़या है इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 54 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 90 से ज़ायद इसके अंदर ज़ख्मी हैं। इसमें बच्चे भी जो हलाक होने वाले हैं उनमें शामिल हैं और ज़ख्मियों में बाज़ इत्तलात ये हैं और अब तक जो एक्सपर्ट्स के अंदाज़े भी हैं इस वाक़े के हवाले से, क्योंकि बाकायदा तौर पे ज़िम्मेदारी तो इस धमाके की किसी ने अभी तक कबूल नहीं की है, लेकिन जो एक पैटर्न वाक़यात का चलता आ रहा है बाजौड़ में, बिलखुसूस JUI के ऊपर जो हमले होते रहे हैं उसमें दाइश खुरासां के इसमें मुलव्विस होने को जो है वो की भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन इसके भी क्योंकि तहकीकात जारी हैं तो हतमी तौर पर इस हवाले से इंतज़ार है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और आप लोग जानते होंगे कि चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर बात की गई थी दहशतगर्दी के हवाले से, बिलखुसूस इस खित्ते में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसके आने के बाद इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कलअदम TTP मुमकिना तौर पर अब अलकायदा के साथ इल्हाक एक मर्जर की तरफ जा रही है। ये जो रिपोर्ट है इसमें पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की गई है कि पाकिस्तान में जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। ये जो पाकिस्तान के खदशात हैं इसको इंडोर्स किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर और ये खदशा जाहिर किया गया है कि अलकायदा और कलअदम TTP के इल्हाक के बाद पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अफगान सूबे कुनड़ में कलअदम TTP और अलकायदा जो है वो मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। एक ओवरऑल बताया जा रहा है कि ब्रॉड होता जा रहा है जो दहशतगर्दी को करने का जो एक तरीक़ाकार है और ये जो तमाम तंजीमें हैं वो इकट्ठी मिलती जा रही हैं, जो कि इस खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इस तमाम तर रिपोर्ट को अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने मुस्तरद किया है। हम इसके हवाले से तफसीली तौर पर आज बात करेंगे कि क्या अफ़गान हुकूमत की तरफ से सलामती काउंसिल की जो रिपोर्ट है इसको महज मुस्तरद करना, इससे वो सूरत हाल से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये वाक़या पेश आया है जिसमें 54 अफराद की जान चली गई है, हमारी रियासत क्यों दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम रही है, जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अभी तक हम देख रहे हैं संजीदगी से अमल दरामद नहीं हो सका है और क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है उसका बेसिकली सदेबाब अब क्या है, जब खुलकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कहा जा रहा है कि अफ़गान हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम है, तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या है। फिर JUI को खसूसन जो निशाना बनाया गया है इसके क्या मकासद हो सकते हैं, और फिर ये जो अलकायदा और कलअदम TTP का इल्हाक है ये कितने ख़तरनाक है, जबकि ख़ास तौर पे इलेक्शन बहुत करीब हैं और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैंपेन इन जमातों के लिए इसके अंदर क्या पैगाम हो सकता है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और आज जब चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हैं, ऐसे मौके पर यह वाक़या पेश आना कल, इसकी टाइमिंग की क्या अहमियत है, इसके हवाले से डिस्कशन तफसीली तौर पे हम करेंगे। दूसरा सूरत हाल है हुकूमत की जो तरजीहात हैं उसके हवाले से, क्योंकि असल दहशतगर्दों की को रोकने में नाकामी तो हमें नज़र आ रही है इस वाक़े की सूरत में भी, लेकिन सियासी जमातों को दहशतगर्दों वाला सलूक करने की जो हुकूमत की बेताबी है उसका इजहार सेनेट के अंदर हुआ था, जहाँ पर हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और सेनेट में इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी, जिसको एंटी वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल कहा गया है, वो पेश कर दिया गया। जो चेयरमैन सेनेट ने जब इंतहाई हुकूमत के अपने जो सेनेटर्स थे या जो अपोजिशन में से भी जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो है उनका एतराज़ सामने आया, हुकूमत के अंदर से एतराज़ात आए, PTI से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की तरफ से इंतहाई उसके ऊपर खदशात का इजहार किया गया, तो चेयरमैन सेनेट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने कहा हुकूमत वापस नहीं लेती तो मैं खुद इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, क्या उनका माइंडसेट किस माइंडसेट की अक्कासी करता है उजलत में इस किस्म की कवानीन पास करना एक सियासी जमात को अपने जहन के अंदर रखकर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, आप माहिर हैं अफगान उमूर के और सीनियर तज्जियाकार हैं। जनाब शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार और माहिर सिक्योरिटी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमें सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे जिन्होंने बहुत वोकली बात की है ये जो एंटी वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल हुकूमत नून लीग की तरफ से पेश किया गया, इस हवाले से मैं ताहिर खान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मुतज़ाद हमारे पास इत्तलात हैं। कल का ये जो अफसोस
افسوسناک باجوڑ کا واقعہ ہے. اس وقت کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے؟ جیسا کہ داعش خراسان کا ذکر کیا جا رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر محرکات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی اور ایئر مارشل صاحب کی اجازت سے, چونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. حق تو ان کا تھا کہ ان سے آپ پوچھ لیتی, لیکن چلو. اچھا, ایک آپ کو نیوز خبر دیتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو داعش کا خراسان جو سیکشن ہے, انہوں نے اس کی باضابطہ اب وہ قبول کی ہے ذمہ داری, اور میرے ساتھ ان کا اسکرین شاٹ, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس نظر آ جائے گی کہ نہیں, لیکن اس کا اسکرین شاٹ بھی آ گیا, جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اعلیٰ مارک, تو یہ انہوں نے باضابطہ قبول کی. اور ویسے بھی یہ خیال تھا کہ یہ انہی کا کام ہے, کیونکہ باجوڑ میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو پہلے بھی نشانہ بنایا ہے, اور چونکہ کردم تحریک طالبان پاکستان نے بھی, اور جو آج کل ایک نئے گروپ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تحریک جہاد پاکستان کا, ان دونوں نے اس میں سے تردید کی تھی کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. اور ویسے بھی ان کا اس لیے مشکل تھا اس میں ہاتھ کے, ایک مکتب فکر بھی تقریباً ایک ہے, اور اس وجہ سے ان کا نہیں تھا. تو بہرحال داعش نے اب ذمہ داری قبول کیا, تو وہ جو کنفیوژن تھی وہ ختم ہو گئی, باوجود اس کے جس طرح آپ نے کہا کہ تجزیہ نگار اور خیبر پختونخوا کی پولیس کا, انہوں نے بھی ان کا بھی کہنا تھا کہ شاید یہ داعش کا کام ہے. تو اب تو انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یہ داعش ہی نے کیا ہے. میں شہزاد صاحب, اب یہ ہمیں کیونکہ کنفرمیشن بھی طاہر صاحب سے مل گئی ہے اور کوئی ابہام اس میں رہتا نہیں ہے, داعش خراسان باقاعدہ اگر ذمہ داری قبول کر رہا ہے, یہ ایک نئے چیلنج کے طور پہ اس کو دیکھا جائے, یا یہ ایک چیلنج موجود تھا, اس کا سدباب کرنے کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے. آگے جا کے میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی بات کروں گی, لیکن یہ خبر اٹ سیلف آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے, یا اندازہ اسی طرف جا رہا تھا آپ کا بھی؟ نہیں, میں بریکنگ نیوز اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیے ٹیرر کی تو شکل ایک ہی ہوتی ہے, وہ کوئی بھی کرے وہ ٹیرر ہی رہے گا, اور اس ٹیرر کو لڑنے کا, ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. مجھے ایک اور بات کہنے دیجئے گو کہ آپ نے رپورٹ بعد میں ڈسکس کرنی ہے, لیکن اس رپورٹ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ذکر کیا گیا کہ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی پہ ہاتھ سخت کیا گیا, ان پہ زبردستی زور زیادہ لگایا گیا, تو وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ یہ جو داعش ہے اس کے جو مختلف گروپس ہیں, چاہے اور یہاں پہ خراسان کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی اگر افغان طالبان کا کہنا, یہ رپورٹ کا حصہ ہے, کہ اگر ہم سختی برتیں گے, سختی برتنے سے مراد وہ تمام عوامل ہیں جو کہ اب سے پہلے اور پاکستان کے اوپر لگاتار اور تواتر جو حملے رہے ہیں, اس کے بعد پاکستانی اور افغانستان کی جو حکومتوں کے بیچ میں جو معاملات ہوئے ہیں, ان معاملات کے نیچے جو پھر ان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے افغان طالبان کو بار بار ریکویسٹ کی گئی ہے, کچھ تنبیہ کی گئی ہے, اس کے بعد جو یہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس لیول کی اور اس طرح کی ہم سختی کریں گے تو یہ پھر ٹی ٹی پی بذات خود ٹی ٹی پی نہ رہے, ہو سکتا ہے کہ خراسان کے ساتھ شامل ہو جائے, گو کہ کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ ملانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں, وہ انٹرسٹس ہیں جو آج بھی اس خطے کے اندر یہ اپنا کوئی نہ کوئی ایکٹیو کسی طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان اس وقت مل رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے دوحہ کے اندر. تو یہ جو ملاقات ہے امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں, باوجود اس کے کہ پاکستان کے نظریے کو سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, لیکن when you read between the lines یہ تمام چیزیں بڑی تھوڑی سی کھٹکتی ہیں کہ آپ ایک طرف تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اور پاکستان بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ خطرہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے اگر ٹی ٹی پی پہ زیادہ آپ نے زور لگایا تو یہ نہ ہو کہ وہ خراسان کے ساتھ مل جائیں, اور پھر اس کے بعد یہ دھماکہ ہوتا ہے جس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ جو داعش خراسان ہے وہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ بہت ساری گمبھیر چیزیں ہیں. جواب آپ کا صرف اس چیز کا یہ ہے, پاکستان کو اپنی سرحد پہ ٹیرر کو ٹیرر کے طور پہ لینا ہے. اس کا رنگ کیا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, کس کی ایما پہ آتا ہے, میرے خیال میں اس سے آگے بڑھ جانے کی بھی ضرورت ہے. طاہر صاحب, اب یہ جس رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایک ہی سٹیٹمنٹ میں افغان طالبان نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن چند دن پہلے ایک اور بیان بھی آیا تھا ایک موقع پر جب ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ جو دوحہ کا معاہدہ ہے وہ تو ہمارا امریکیوں کے ساتھ ہوا, سو وہ پاکستان کو انہوں نے ایک طرف کر دیا تھا اس کے اندر. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جواز جس کا شہزاد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں یہ قابل قبول ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ پھر داعش میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے افغان طالبان کے لیے, یا کیا وجوہات ہے؟ اس رپورٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟
آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے داعش کا ٹی ٹی پی میں شامل ہونا، میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر داعش میں کوئی شامل ہوتا ہے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ پھر وہ افغان طالبان کا دشمن تصور کیا جائے گا۔ افغانستان میں افغان طالبان داعش کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں اور بار بار کی ہے، کیونکہ داعش نے افغان طالبان کو بھی جب سے 2021 اگست کے بعد بڑے بڑے حملے کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2021 اکتوبر میں بہت بڑا حملہ ہوا تھا کندوز میں ایک مسجد میں، اور پھر اس کے بعد کندہار میں بھی ہوا تھا اسی مہینے اکتوبر 2021 میں بڑے بڑے حملے ہوئے۔ حالانکہ داعش ننگرہار سے شروع ہو کر کے پورے افغانستان میں ایک لحاظ سے، اور پھر ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے انہوں نے گورنر کو مارا طالبان کے جو بلخ صوبہ ہے شمالی، پھر نائب گورنر بدخشان کا مارا، تو وہ دشمن ہے افغان طالبان کے، باقی دشمن نہیں ہے۔ کیونکہ ہاں پاکستان کے کہنے پہ انہوں نے ضرور کیا ہے کہ بارڈر سے لوگوں کو ہٹایا ہے، اور آپ دیکھیں دسمبر کے بعد بارڈر پہ حملہ نہیں ہوا، حملے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ، جس کی شاید توقع نہیں تھی پاکستان میں۔ اور جو بارڈر سے جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہٹایا تو یہاں پر ایک اطمینان پیدا ہو گئی تھی پاکستان میں، بڑے خوش تھے یہاں لوگ سارے کے سارے۔ لیکن جب جو پہ حملہ ہوا تو یکسر سب کچھ تبدیل ہو گیا، کیونکہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کا خیال ہے کہ ان 5 حملہ اور میں 3 افغانستان سے آئے تھے۔ جس طرح کے وہ ٹرین ہے، جس طرح کے ان کے پاس اسلحہ ہے، جس طریقے سے وہ ریکی کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ پہنچتے ہیں، یہ ایک ہمارے لیے سیکیورٹی چیلنج اس لیے ہے کہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کا سافٹ ٹارگٹ بھی ان کا مطلب ہے کہ وہ ہدف ہے، جس طرح باجوڑ میں ہوا کسی داعش گروپ، اب تو ایک گروپ نہیں ہے نا، سراج الحق پہ حملہ ہوا جوب میں مئی کے مہینے میں، تو پھر سوال تھا کہ کس نے حملہ کیا ہے۔ لیکن جب جو ان کا خودکش حملہ اور تھا اس کی جب ہو گئی شناخت تو وہ سابق لشکر جنگی کا بندہ تھا۔ تو اب پاکستان کو سامنا ہے ٹی ٹی پی کا، داعش کا، سابقہ فرقہ وارانہ تنظیموں کا، اور اگر ہم نے اپنے سیکیورٹی سسٹم کو مزید مؤثر نہیں بنایا، اب میرے لیے ایک صحافی نہیں کہہ سکتا فوج کو کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، یہ کریں، لیکن یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حملہ اگر باجوڑ میں ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی ذمہ وار تو ہم ہیں نا، اگر جوب میں ہوتا ہے، کراچی پولیس دفتر میں ہوتا ہے، پشاور پولیس لائن میں 30 جنوری کو ہمارے 102 پولیس شہید ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم سارا افغان طالبان سے توقع کریں گے کہ وہ سب کچھ کریں گے یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ میں اس میں ٹھیک، میں صاحب جو آپ نے گفتگو کی، مجھے جی شہزاد صاحب آپ کہہ دیں پھر میں بریک کی طرف جاتی ہوں۔ ہاں سوری، میں کوئکلی اس پہ صرف طارق خان صاحب کے لیے، اور چونکہ وہ تو ماہر ہیں اس ایریا کے بھی اور ان تمام امور کے، تو ایک جسے کہتے ہیں کہ پروپوزڈ سوچ کا طریقہ میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے ٹی ٹی پی کے وہ 3 جو کنڈیشنز ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا، فاٹا کو اس کا جو پرانا سٹیٹس ہے وہ بحال کر دیا جائے۔ نمبر 2، فوج کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تیسرا، پاکستان کا جو آئین ہے اس کو وہاں پہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو پرانا رواج کا نظام تھا اسی کو ہم مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاٹا کی جو سٹیٹس تھا اس کو ریورٹ کر کے، اور پھر ٹی ٹی پی جو جس طریقے سے وہاں پہ ابھری ہے، یا جو ان کے جو عمائدین ہیں وہ جس طریقے سے وہاں پہ ابھرے ہیں، ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں وہ واپس علاقہ چلا جاتا ہے، یعنی جو پوری رد الفساد ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس کا ان میں 2 چیزیں ہیں۔ جغرافیکل انٹرسٹ کس کا ہے؟ وہ کیا جغرافیکل انٹرسٹ اگر داعش کا ہے تو وہ فاٹا تک کیوں محدود ہے؟ پہلا سوال۔ اچھا، دوسری بات، وہ ایسی جگہ پہ کیوں ایسے ٹارگٹ کو نشانہ کرتا ہے جو وہاں پر پاکستان سے ریلیٹڈ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف ہے، کہ وہاں پر کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تیسری بات، اگر یہ دونوں چیزیں درست ہیں اور کسی میں ماننے کی ہر کسی کوئی ایک گنجائش موجود ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹی ٹی پی سے نظر ہٹا لو اور ادھر کو دیکھو، خراسان کی طرف یا داعش کی طرف، وہ تمہارے لیے بہت بڑا دشمن بنتے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے؟ باہر سے کوئی کہہ رہا ہے تو کیا؟ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے پاکستانی کے طور پہ؟ جو طارق خان صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں اپنا دفاع اور ہمیں ذمہ داری کو پھر بھی اٹھانا ہے اور ہمیں ان سے لڑنا۔ اس پہ مزید ہم پھر ایک بات کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں مشتاق صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ سر آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے سینیٹر صاحب کا بھی اس کے اوپر کامنٹ ہوگا، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس پہ بھی بات کریں کہ اب یہ نئے تقاضوں کا کیا وقت آ چکا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جس قسم کی یہ تمام خبریں ہیں اور جو ابھی تک آپ دونوں مہمانوں کا تجزیہ رہا ہے اس کے اراؤنڈ۔ ایک شارٹ بریک کے بعد بات ہوگی۔
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں کل کے افسوسناک واقعہ جو باجوڑ میں پیش آیا اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 54 آج کی تاریخ تک اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ہو چکی ہے. بہت کرٹیکلی بہت سارے لوگ اس کے اندر انجرڈ ہیں. سو یہ ایک انتہائی اس وقت ایک ایمرجنسی بیسس کے اوپر ایسا نظر آتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی نئے سرے سے ایک کوشش کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. سینیٹر مشتاق صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. سینیٹر صاحب, جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف تو میں آتی ہوں, لیکن اب جہاں پر ابھی ہم بڑے کلیئرٹی نہیں ہے کہ الیکشن ابھی بھی اپنے وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے. کل پرائم منسٹر صاحب نے حالانکہ ایک بیان دیا کہ 12 تاریخ سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہوگی, لیکن اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات پیش آنا جب ابھی کیمپین باقاعدہ شروع نہیں ہوئی, یہ کتنے خدشات کو جنم دیتا ہے آپ کے خیال میں ان الیکشنز کے تناظر میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ایک تو الیکشن کے تناظر میں ہے, لیکن الیکشن سے پہلے ایک انسانی مسئلہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ 20 سال سے بالخصوص خیبر پختونخوا کی جو سرزمین ہے وہ آگ اور خون کا کیل جو ہے اس پہ جاری ہے. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو کہ دراصل امریکی جنگ تھی اور ڈالروں کے لیے جنگ تھی, وہ ڈالروں کی جنگ ابھی تک ہماری سرزمین پہ جاری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے لوگوں کو احساس نہیں ہے, وہاں کے نوجوانوں میں, وہاں کے عوام میں ایک شدید قسم کے نفرت کے اور انتقام کے جذبات اس کی وجہ سے پل رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی خیبر ضلع میں 2-3 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اب باجوڑ کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور لوگ حیران ہیں کہ باڑ آپ نے لگائی ہے, فوج کی ڈپلائمنٹ ہے, ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, پولیس ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, تو پھر کیسے یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں؟ اور میں اس پہ حیران ہوں کہ ابھی تک حکومت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی سیکیورٹی پلان میں کیا خرابی ہے. یعنی اتنے بڑے واقعات ہوئے, کوئی ان کیمرہ سیشن نہیں ہوا ہے, کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا پارلیمنٹ کو. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. پختون سرزمین پر عوام اپنی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے, جنازے اپنے لوگوں کی قبروں میں تدفین کرتے تھک گئے, اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے اگر ریاست نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور لوگوں کو جان اور مال اور عزت و آبرو اور لائف اینڈ لیبرٹی, اس کی پروٹیکشن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہیں. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا, کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, نہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں نہ سیکیورٹی سیٹ اپ میں. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پھر آپ دیکھیں جب الیکشن کے موسم آتا ہے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشن کو ایک خاص رخ دینے کے لیے اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور سیکیورٹی کی صورتحال جو ہیں وہ خیبر پختونخوا بالخصوص قبائلی علاقوں میں پیدا کی جاتی ہے؟ تو اس سے بالکل انسانی المیہ ہے, اور اس سے الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. ظاہر ہے جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, سیاسی جماعتیں نکل نہیں سکتی, پولیٹیکل لیڈرشپ نکل نہیں سکتی, تو کیسے الیکشن ہوگا, کیسے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, کیسے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ امپیکٹ الیکشن کے اوپر بھی پڑے گا. الیکشن کے اوپر بھی پڑے گا. تو طاہر صاحب, آپ سینیٹر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہی نظر آتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہے ہماری کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کا اندازہ تو ایوان بالا میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو بھی ایک حد تک وضاحت نہیں ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی تبدیلیاں ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر, نئے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق؟ اور دوسرا, یہ تمام جو صورتحال ہے یہ اس کے اوپر یہ الیکشن کے حوالے سے بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے اثر انداز ہو سکتی ہے, اس کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلے جاؤں گا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور الیکشن. بالکل, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے تقریباً پہلے جب امیر مقام پہ حملہ ہوا اور حملے کی کوشش کی گئی تو کالعدم ٹی ٹی پی نے کہا کہ یہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی. اب داعش کا ابھی آ گیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. تو اور تنظیمیں, سراج الحق صاحب پہ ہوا, وہ لشکر جنگجوی کا سابق بندہ تھا. پاکستان کو اب ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ اب گروپ ایک نہیں ہے, گروپس زیادہ ہے. اور اب وہ گروپس اس طرح ماضی کی طرح یہاں پر جو ہم سنتے تھے نا کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے اور فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ اور توجہ کب ہو گئی تھی, تو وہ غلط ثابت ہوئے وہ جو دعوے تھے. لہٰذا اب جنہوں نے وہ دعوے کیے تھے اب وہ جواب ہی دینا قوم کو. میں صحافی کی حیثیت سے تو نہیں دے سکتا کہ کیوں ہوا درمیان, کیا ہوا درمیان میں.
ہماری اسٹریٹجی جو ہے افغان پالیسی سازوں کو آگے آنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. میں ابھی کابل سے آیا ہوں کل, اور یہ میرا 7واں تھا طالبان آنے کے بعد. میں وہاں پہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ والی جو صورتحال, ہاں میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ افغان طالبان بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں یہ والی صورتحال ہو. اسی لیے تو انہوں نے میزبانی کی تھی. جب میں سراج الدین حقانی سے ملا گزشتہ سال جولائی میں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب وہاں جنگ ختم ہو گئی تو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی جنگ ختم ہو جائے. اس لیے انہوں نے ایک رسک لے کر کے مذاکرات کی, انہوں نے وہ کیا نام ہے اس کا میزبانی کی تھی. اب مسئلہ تو حل, جس طرح چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا ان کے مطالبات. لیکن طاہر صاحب جب اس قسم کے بیانات آئیں, جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ دوحہ معاہدہ ہم نے پاکستان سے نہیں امریکہ سے کیا تھا, تو پھر اس سے افغان طالبان کی غیر سنجیدگی کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں. افغان طالبان کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ القاعدہ کے سربراہ وہاں تھے, وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں ہیں, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں باضابطہ تو وہ سارے گروپس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ٹیررسٹ لسٹ ہے دہشت گردوں کی, اس میں وہ شامل ہے. تو وہ تو سوال ہی پیدا. دوحہ معاہدہ کا میرے خیال میں ان کا, کیونکہ اصل میں آرمی چیف کا جب بیان آیا اس کے بعد جوب کے حملے کے بعد, تو انہوں نے بھی ایک ریئیکٹ کیا, اور یہاں سے میری نظر میں یہاں کا بیان بھی مناسب نہیں تھا, اور وہاں کا جو بیان آیا تو انہوں نے وہ اسی انداز میں پھر جواب دیا. حالانکہ دوحہ معاہدہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 2020 کا 29 فروری کا وہ تو طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ہے, لیکن اس معاہدے میں ہمارا ایک رول بھی ہے, اور رول یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے. زلمے خلیجات کیوں آتے تھے پاکستان 2 دن بعد پورے پروسیس کے دوران؟ تو عمران خان سے کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سال میں 3 مرتبہ ملاقات کی ہے؟ کیونکہ امریکہ کو ضرورت تھی. معاہدہ دوحہ ان کا ہوا ہے, لیکن اس میں افغان طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی. اب ہم نے افغان طالبان کو کیسے کنونس کرنا ہے؟ وہ بیانات سے نہیں, جس طرح کے بیانات ہمارے لیڈر تھے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے, اور بار بار بیٹھنا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں. لیکن اگر بیانات والا سلسلہ ہو تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا, پھر معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک, تو شہزاد صاحب اگر یہ جو بھی گفتگو اس پہ بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, اور آگے میں بڑھنا چاہوں گی. جو سینٹ کے اندر بل پیش کیا گیا تھا, اب تو ہر طرف اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ کافی ریزسٹ کیا گیا ہے اس کو سینیٹرز کی طرف سے, حکومت کے شامل جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی, اور سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ بہت بات کی گئی ہے. سو ایک طرف یہ تمام دہشت گردی کی صورتحال ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے بہت تفصیلی طور پہ بات کر لی ہے. بظاہر بالکل ایسا لگتا ہے کہ نئے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں جس کا پہلے اس حد تک سامنا نہیں کیا گیا. لیکن دوسری طرف نون لیگ ایک ایسا بل لے کر آئی ہے سینٹ کے اندر جس سے نہ صرف بظاہر ایسا لگ رہا ہے, بلکہ اس کے بعد جب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب سے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات کی گئی تو ایسا لگا کہ صرف پی ٹی آئی کو یا ان کے چیئرمین کو ذہن میں رکھ کر اور اس پارٹی کے اوپر بین کرنا یا اس کے اوپر اس کے اثرات لانے کے لیے یہ بل جیسے تشکیل دیا گیا ہو. سو 9 مئی کے واقعات پر جب قانونی کارروائی جاری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی قانون سازی کی کوئی بھی گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ سینٹ میں اس کے اوپر بہت بہتر طور پر کمنٹری ہوئی ہے, اور سینٹ کے اندر جو تقریریں ہوئی اس کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ اس کے اندر جو بل کا مقصد ہے وہ غالباً وہ نہیں ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. جو نومنکلیچر ہے اس سے اس کا سبسٹنس لنک نہیں کرتا, اور اس وجہ سے اس کو یہ کہا گیا کہ یہ بومرینگ کر سکتا ہے, یہ واپس آئے گا مڑ کے ہماری طرف, اور شاید ہماری گردنیں پھنس جائیں دوبارہ سے اس چیز کے اندر. تو یہ اس وجہ سے اس کو کیا گیا. بہرحال وہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اتنے چھوٹے پرپز کے لیے اس قسم کا بل. دوسری بات, وائلنٹ اور ایکسٹریمزم کے اندر جو فرق ہے یا جو ڈیفینیشن ہے, وائلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وائلنس تو ہمیں پتہ ہے, اور ٹیررزم جس شکل میں آتا ہے وہ وائلنٹ ہی ہوا کرتا ہے. اس کے خلاف آپ نے بہت بحث ہم نے کر لی, بات بھی کر لی, اس ہمارے قوانین بھی موجود ہیں, کرنا کیا چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ سب اپنی جگہ موجود. ایکسٹریمزم, انتہا پسندی, جب آپ اس کے اندر پولیٹیکل اینگل ڈال دیتے ہیں تھوڑا بہت, تو پھر آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کسی کو یا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا سب کو بیچ میں اس میں شامل کیا جا رہا ہے. تو جو سینٹ نے محسوس کیا وہ, لیکن میری اپنی سوچ ہے اس کے بارے میں, شاید سینیٹر صاحب بہتر بتا سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے جب نیشنل اسمبلی میں یا جوائنٹ سیشن جب ہو رہا تھا, غالباً جوائنٹ سیشن تھا یا نیشنل سیشن, 29 بل پاس ہوئے, قانون بنے 29 بل, اور اس دن صرف 15 لوگ موجود تھے ایوان کے اندر. ان 15 لوگوں نے پورے پاکستان کے لیے 29 قانون بنا دیے. اب وہ جو تھی اس کے اوپر جو لیدے ہوئی ہے اس کا غالباً ایک ریکوری پروسیس تھا سینٹ کے اندر, جہاں پر کہ لگتا ہے ایک ایسی گیم کھیلی گئی جس میں کہ یہ لوگ تو چلیں اپنے سینس میں بولے ہی بولے,
لیکن سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس کو اینی وے ڈاؤن پہ اب پھینک دیا جائے گا. یعنی یہ تو چیئرمین صاحب ہی شاید جیسا انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں ہی رد کر دیتا ہوں. لیکن کیا یہ کسی اور شکل میں کبھی آ سکتا ہے؟ کیا یہ جوائنٹ سیشن میں آ سکتا ہے دوبارہ؟ اگر جوائنٹ سیشن میں آیا تو پھر یہ جو اعتراضات ہیں یہ سٹینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ سینیٹر صاحب کا. لیکن میں جب بھی آپ واپس آئیں, آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں, میں ذرا جو ٹیررزم والا سوال ہے کیونکہ سینیٹر صاحب نے کچھ پوائنٹس اٹھائے. ضرور سر. شہزاد صاحب ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں. جس طریقے سے آندھی کی, میں سینیٹر صاحب سے بھی میں ایکچولی یہ جاننا چاہوں گی کہ گیم اصل میں سینٹ میں چلی کیا ہے, اس پہ میں ضرور چاہوں گی ہم بات کریں. اور یہ دوبارہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ایک بار پھر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر فوکس نون لیگ کا ہٹا نہیں ہے ابھی تک. بے شک چیئرمین سینٹ نے اس کو ڈراپ کیا. شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں اور جو شہزاد صاحب کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کر رہے ہیں جو وائلنٹ ایکسٹریمزم بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا اور نون لیگ کو خاصی سبکی کا سامنا رہا تھا جس قسم کی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد سینیٹر صاحب آپ نے بھرپور مخالفت کی اس کی. اس کے علاوہ پھر الیکشن کے حوالے سے اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے تو قانون سازی پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. تمام چیزوں کے حوالے سے بحث و مباحثہ تو بہت ہوا. لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جماعتوں کے خلاف ہے یہ جب وائلنٹ ایکسٹریمزم بل ہے, تو اس کے پیچھے آپ کو کیا انٹینشن نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کی بالخصوص؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو جب یہ بل میں نے پڑھا, صبح 12 بجے اجلاس تھا اتوار کے دن اور صبح ہمیں یہ ملا, تو اسی وقت میں نے فوری طور پر اس پہ ایک ٹویٹ کر لی کہ یہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے نام پہ پی ٹی آئی کے خلاف اور ان کو بین کرنے کے لیے ہے. لیکن حقیقت میں یہ تمام سیاسی جماعتوں اور میڈیا کو بین کرنا اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یہ سب کے اوپر اس کا یہ لاگو ہوگا. یہ ربڑ کی ٹوپی ہے, جس کے سر کے اوپر وہ فٹ کرنا چاہیں وہ اس کے سر کے اوپر فٹ ہوگی. تو میں نے پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہا کہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے. پھر میں نے فوری طور پر 3 امینڈمنٹس ڈالی اسی وقت. ایک تو میں نے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن ہے اس میں سے لفظ پالیٹکس کو نکال دیا تاکہ یہ پالیٹکس کے اوپر اس کا نفاذ نہ ہو. دوسرا جو اس کے کلاس 5 کلاس 6 ہے, کلاس 5 میں جو لسٹڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف اقدامات, اور کلاس 6 میں جو لسٹڈ پرسنالٹیز ہیں لیڈرشپ ہے ان کے خلاف اقدامات, اس کو میں نے سبسٹیٹیوٹ کیا کہ بجائے ان اقدامات کے آلریڈی جو پاکستان میں قوانین موجود ہیں اس کے سب اس کا سامنا کر رہے ہیں, اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. تو ایک تو میں نے اس سے پالیٹکس کو نکالا, اور دوسرا وہ جو ایک ڈریکونین قسم کے اقدامات تجویز کر دیے گئے ہیں اس کو میں نے سبسٹیٹیوٹ کیا کہ آلریڈی جو قوانین موجود ہے اسی کے تحت اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی ڈیل کیا جائے گا. یہ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے علم تھا کہ یہ لوگ کمیٹیوں میں چیزوں کو نہیں بھیج رہے, رولز ریگولیشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں, بلڈوز کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو انہوں نے ربڑ سٹیمپ بنایا ہے, پارلیمنٹ کو چند لوگوں کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے. پارلیمنٹ بالکل اس وقت ایک غلام ہے, اور پارلیمنٹ بالکل انگوٹھا چھاپ انداز سے جس کو سافٹ ویئر یس کے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے 8 کے اوپر, اور وہ وہی چیز کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ڈر تھا اور میرا یہ منشا تھا کہ میں فلور لے کے کم از کم قوم کو آگاہ کروں. لیکن یہ اچھا ہوا کہ سب کو احساس ہو گیا اس کے نتیجے میں, اور بالکل یہ ایک ایسا بل تھا جس کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین چاہتے تھے, اور یہ بالکل جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل تھا. اس کے اسپیسیفکلی کسی کلاس کا اگر آپ حوالہ دینا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک تھی اور آپ کے لیے؟ دیکھیں, یہ پورا کا پورا بل خطرناک تھا, یہ پورا کا پورا بل خطرناک تھا. اور میں نے اس کو بتایا کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن ہے کلاس 3 وہ, اور اس کے بعد جو اقدامات ہیں نمبر 5 میں آرگنائزیشن لسٹڈ آرگنائزیشن کے خلاف, اور نمبر 6 میں لسٹڈ پرسنالٹیز کے خلاف, وہ بالکل ایسا ہے کہ اس سے تمام اختلافی آوازوں کو, خواہ وہ پالیٹکس میں, خواہ وہ سوسائٹی میں, خواہ وہ میڈیا میں, اس کو آپ دبا سکتے ہیں. سینیٹر صاحب, جو کیئر ٹیکر کے اختیارات کا معاملہ تھا, اختلافات تو اس کے اوپر بھی بہت سامنے آئے, لیکن حکومت اپنی بات مسلم لیگ نون بالخصوص اس کے اوپر زور دیتی رہی. اس کے اوپر آپ کے کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیں, وہ جو بات آئی نا کہ جوائنٹ سیشن نے 15 ممبران کے ساتھ پاس کیا قانون, وہ درست نہیں ہے. اسی وقت ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن افراد گنے گئے اور کورم پورا تھا, ہاؤس ان آرڈر تھا. تو اس لیے ہمارے وہ جو ایک حربہ تھا کہ ہم اس کو رکوا سکے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے ہم نے پھر اس کو ریزسٹ کیا. اس میں 230 جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں 2A کا اضافہ کیا گیا ہے, اور اس 2A کے اضافے کے ساتھ کیئر ٹیکرز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ میں اور ملٹی لیٹرل
اور انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تناظر میں اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، اسپرٹ آف دا کیئر ٹیکر کے خلاف ہے. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو کہا کہ یہ ایک سافٹ کو ہے اور آپ نے آئندہ انتخابات کی متنازع کرنے کی بنیاد رکھ دی، اور آئندہ اگر کیئر ٹیکرز کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس کی بنیاد یہ جو آپ لوگ ترامیم کر رہے ہیں یہ بنیاد ہوگی. تو اس سے آئندہ الیکشن جو ہے ایک تو مشکوک ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز کے پاس ایسے اختیارات آ گئے کہ جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، جو ان کا مینڈیٹ سرے سے نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اگر کسی نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر تو یہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. لیکن جو معمولی سی تبدیلی کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو تھوڑے بہت چینجز کیے گئے احتجاج کے بعد اس میں؟ نہیں، اس کی صرف آپ اسے کہہ سکتے ہیں ورڈنگ چینج کر دی. اس کی جو اسپرٹ تھی، اس کی جو روح تھی، اس کو رہنے دی گئی. وہ اسپرٹ اور روح کیا تھی؟ ان کو اکنامک انٹرسٹ میں اقدامات لینے کا جب وہ ضروری سمجھے، اور ان کو ملٹی لیٹرل اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے حوالے سے اقدامات، اس کو اگر آپ ایک پیراگراف میں بتا دیں، 2 پیراگرافوں میں بتا دیں، ورڈنگ آپ کیسے بھی رکھ لیں، لیکن اس کی اسپرٹ یہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے. میں چاہوں گی کہ ہم طاہر صاحب سے اور شہزاد صاحب سے اس کے اوپر بات کریں کہ اب یہ جو واقعات ہیں ان کا تدارک، ہم جس دہشت گردی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد صاحب، جو یہاں پر سیکیورٹی حوالوں سے گفتگو ہو رہی تھی اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز کہیے گا. اور اگر ساتھ ہی اب کیونکہ ہم نے یہ جو قانونی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کل پرائم منسٹر صاحب کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس مکمل ثبوت اس بات کے موجود ہیں کہ یہ موجودہ فوجی قیادت اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی. اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے، تو شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بولا، اور اگر ان کے پاس اس کے ثبوت اور شواہد ہیں تو میرا خیال ہے اس کا ایک قانونی طریقہ موجود ہے اس کو پرسو کرنے کا، اور وہ کرنا چاہیے. بالکل 9 مئی کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں جن کو کہ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جو بھی اس کا قانونی طریقہ ہونا چاہیے اس کو ریزالو کرنے کا، اور میرے خیال میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے جوابات چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے واپس جانے دیجیے اس ایشو پہ جو ہم پہلے حصے میں جسے بات کر رہے تھے. سینیٹر صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی. صرف چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں، چاہے باجوڑ میں، چاہے خیبر میں ہو، جہاں پر ہو رہے ہیں، یہ پاکستان پر حملے ہیں، یہ خیبر پختونخوا پہ حملے نہیں ہیں. اور پاکستان اثر انداز ہوتا ہے، پاکستان کی لوگ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پاکستان کے اوپر حملے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اس حیثیت میں اور اس نظریے سے دیکھتے ہیں. اس لیے پاکستان کی پالیسی کو ہم کوشچن میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی اس کے بارے میں کیا. گو کہ لوگ جو زیادہ اس کے فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں بے شک وہاں کے خیبر پختونخوا کے، لیکن حملے پاکستان پہ ہیں اور یہ پاکستان پہ ہی سوچے جانے چاہیے اور سمجھے جانے چاہیے. دوسری بات، یہ جو فینس لگا دی گئی، اس میں سینیٹر صاحب بھی اور طاہر خان صاحب بھی جانتے ہیں گیپس ہیں، ایسی جگہیں ہیں جو کہ فینس نہیں کی جا سکتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے آمد و رفت لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 25,000 سے 50,000 تک لوگ روزانہ آمد و رفت ہے ہمارے لیگل پوائنٹس کے اوپر، جو کہ ان دونوں ممالک کے بیچ میں. ایک مثال لے لیجئے کہ بھارت کو جب شک ہوا پاکستان پہ کہ شاید یہاں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آسانی ہوتی ہے وہاں جانے پہ، کیا ہوا؟ بارڈر کو سیل کر دیا انہوں نے مکمل طور پر. تو کیا ہم افغانستان کا بارڈر سیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ریڈی ہیں اس چیز کے اوپر کہ بارڈر کو سیل کر دیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو کہ کیونکہ بھارت کو ریلیٹیو سکون مل گیا اس چیز سے، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. دوسری بات، مشتاق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ وقت کے حساب سے، اگر آپ اجازت دیں تو مشتاق صاحب. اچھا شہزاد صاحب مکمل کر لیں سر آپ. ہاں، ایک آدھ اور نقطہ. دوسری بات، کیا اسمگلنگ فینس کے باوجود کم ہو گئی ہے پاکستان اور افغانستان یا پاکستان اور ان علاقوں کے بیچ میں، اور فار دیٹ میٹر بلوچستان کے اندر، ایران اور پاکستان میں جہاں جہاں پہ فینسنگ ہوئی ہے اس پہ بھی فرق پڑا؟ اور اگر نہیں پڑا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فینس وہ کام نہیں کر رہی جو اس کا مقصد تھا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے، کس طریقے سے ہمیں لوکل جو کلچر ہے، جو لوکل آرکیٹیکچر ہے وہاں کی سوسائٹی کا، اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ ایک طرح سے
अपनी सोच को लेके चले हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा टू बी एबल टू हेल्प एंड सर्वाइव। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की स्मगलिंग के हवाले से जो शहजाद साहब, सॉरी आपसे कतई कलामी की माजरत, जो बात आप कह रहे हैं उस पर फॉर्मर FBR चेयरमैन शबर जैदी साहब ने जो रिसेंटली बयान दिया, आई थिंक उससे ज्यादा तो एक्सप्लेन इसको कुछ नहीं करता। मुश्ताक साहब आप कहिए, फिर मैं ताज साहब। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि किसने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान पे हमले नहीं है। हम तो कहते हैं ये पाकिस्तान पे हमले हैं, लेकिन आप लोग ये समझे कि खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, पुख्तून भी पाकिस्तानी हैं। 20 साल से वहां जंग जारी है। आपने मुल्क के किसी और हिस्से में ड्रोन अटैक किया है? आपने 400 ड्रोन अटैक वहां कर लिए। आपने मुल्क के किसी और हिस्से में कच्चे के इलाके में हमें इतना कुछ हो रहा है, आपने वहां मिलिट्री ऑपरेशन का कभी किसी मुतालिबा आया है? वहां कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा? आप 20 साल से वहां मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने फेंसिंग लगा दी। आप ये देखें कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का पैसा आया वो कहां खर्च हुआ? वहां 3G नहीं है, 4G नहीं है, वहां बिजली नहीं है, वहां रोजगार नहीं है, वहां तालीम नहीं है। वहां आप देखें बाजौड़ में यूनिवर्सिटी है, खैबर में यूनिवर्सिटी है, वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी है, खुरम में यूनिवर्सिटी है, औरंगजेब में यूनिवर्सिटी है। कहां? एक दिन में आपकी पार्लियामेंट 25 यूनिवर्सिटियों की पंजाब के अंदर मंजूरी दे रही है। तो हम तो ये कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तानी तस्लीम करें। आपने गुज़िश्ता, मुझे कोर कमांडर पेशावर ने बताया कि गुज़िश्ता पूरे साल में TDPs के लिए 40 अरब रुपए रखे गए थे, एक पैसा रिलीज नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पख्तून हैं जो टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन अपने मुल्क में महाजिर है और कैंपों के अंदर रह रहे हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर हमला है, लेकिन हमें पाकिस्तानी तस्लीम करो। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा खून पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तानी वसाइल में, कौमी दौलत में अपना हिस्सा दो। हमारे खून पे उसी तरह तड़पो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। हम तो पाकिस्तान से इसी का मुतालबा कर रहे हैं। मैं सेंटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शहजाद चौधरी साहब आपका भी, और ताहिर साहब का मैं कमेंट लेना चाहती थी। एक वक्त की कमी रही तो उन्हीं का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया, वो अभी भी इस बात के कायल हैं कि अफगान हुकूमत के साथ इससे ही रास्ता निकलना चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।